काफ़ी दिन चढ़े दो आदमी आए। एक बावर्दी गोरखा नायक था और दूसरा नीम बराना भंगी। नायक ठिकने कद, गंदमी रंगत और औसत साख्त का नेपाली बाशिंदा था। उसकी चपटी नाक उसकी गोरखाई उर्दू से पहले ही उसकी हस्ब नसब का पता बता देती थी। वो बोलता कम और घूरता ज़्यादा था। भंगी अपने पेशे का एक काबिल एतमाद नमूना था। मैली खाकी निकर, गलीज स्याह टांगें, पाँव पर फटे हुए खाकी कैनूस के जूते, ऊपर एक बनियान, एक आँख और एक सर। बनियान मैल खुर्दा, आँख ज़ख्म खुर्दा, अलबत्ता सर सही आलम था। लेकिन भंगी के लिए सही जहन होता भला क्या मायने रखता है। गोरखा गार्ड कमांडर की ज़ेर निगरानी भंगी ने अंदरूनी दरवाजे खोले बगैर सलाखों में से मुट्ठी भर उबले हुए चावल मेरी प्लेट में डाल दिए और उनकी सफ़ेदी को स्याही माइल करने के लिए कोई चमचा भर सियाल मादा उन पर छिड़क दिया। मैंने भंगी के रूए स्याह पर निगाह डाली तो उसकी टेढ़ी आंख में शफकत का शाइबा पाया। मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, भाई बताओ तो सही मैं कहाँ हूँ और क्या और पाकिस्तानी कैदी भी इधर है। कबल इसके कि ऐन शफकत से वो मेरी तशफ़ी करता। गार्ड कमांडर बिफर गया, बकवास बंद करो, इधर बात करने का आर्डर नहीं, और झट से एक के बाद दीगरे सारे दरवाजे पर ताले डालता हुआ बाहर निकल गया। इस तारीख कोठड़ी में चिरागे रुख ज़ेबा कहाँ से लाता कि खाने से पहले माजर की शिनाख्त करता। हाथों से टटोला तो हाफ बॉयल नीम बरिश्त चावलों की अना मौजूद पाई। अगर उन्हें थोड़ी देर और गर्म पानी में रखा जाता तो यकीनन उनकी अकड़ इसी तरह मर जाती जिस तरह ज़माने के गर्मो सर्द कामेमत इंसान अपनी अना खो बैठते हैं। मैंने एक लुकमा स्याह मादे से छूकर मुंह की तरफ उठाया तो मुंह से पहले नाक ने उसे रद्द कर दिया। घिन और अजब गैर मनूसी घिन, नौज़बिल्ला। रिज़्क़े खुदा में घिन का एहसास सिरासर कुफरान नेमत था, लेकिन क्या करता। कोशिश के बावजूद एक लुकमा भी तनूर शिकम में ना चौंक सका। कोई आध घंटा बाद गार्ड कमांडर दो मुसल्ला संतरियों समेत अंदर आया और तहकुमाना लहजे में कहने लगा, तुम बाहर आकर प्लेट धो लो और पेशाब वगैरह कर लो, लेकिन जल्दी जल्दी, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। सुना तुमने? सुनता कैसे ना, किसी बहाने से ही दोबारा रुए ज़मीन पर 5 मिनट के लिए रुनमा होने का मौका मिल रहा था। मैंने बाहर निकलकर सबसे पहले नीले आसमान और उजली धूप का नज़ारा किया। आंखों को तरावत और दिल को ठंडक नसीब हुई। इधर क्या देखते हो, तुम्हारा टाइम ख़त्म होने वाला है, संतरी चिंगाड़ा। मैंने प्लेट फेंकने से पहले चावलों को एक नज़र देखा। उन पर भंगी की उंगलियों के निशानात हनूज वाजे थे। स्याह साल मादा जिसका तल्लक शायद किसी दाल की नस्ल से था, सही तौर पर शनाख्त ना हो सका। मैंने जल्दी जल्दी प्लेट में पानी फेरा। चिकनाहट तो थी नहीं कि ठंडे पानी से ना उतरती। दो एक कोशिश में ही प्लेट के दाग दिखाई देने लगे। गोया प्लेट साफ़ हो गई, मगर भरकर बैतुल खुला में गया। निज़ाम कुदरत व तावन करे ना करे, मुकर्ररा वक्त के अंदर सारा काम फुर्ती से अंजाम देना ज़रूरी था। बाहर आकर मग को कलमा तैयबा पढ़ते हुए गुस्ल दिया और नल से ताज़ा पानी भर के मैदे में महफूज कर लिया। खाली अंतड़ियों ने हल्की सी गड़गड़ाहट के बाद उसे कबूल कर लिया। गार्ड कमांडर ने दोबारा मुझे ब्लैक होल में बंद कर दिया। उसमें दाखिल होते होते मैंने कमरे के माथे पर 10 का इंसाफ पढ़ लिया और आइंदा हवालों में मुझे कैदी नंबर 10 के नाम से ही पुकारा जाने लगा। 10 नंबर कैदी अंदर बकवास कर रहा है, उसे मना करो। आप 10 नंबर को 5 मिनट के लिए खोल दो। आप 10 नंबर को पेश करो, वगैरह वगैरह। पहाड़ जैसी रात काटने के बाद अब देवहेकल दिन गुजारने का मसला दरपेश था। सोचा 1/3 दिन तो गुजर ही चुका, थोड़ी देर बाद लंच आ जाएगा, फिर दोपहर की चाय, फिर डिनर। चलो मेन्यू दाल ही चावल ही सही, लेकिन इसी बहाने 3 बार दरवाज़ा तो खुलेगा, 3 बार रोशनी को खुशामदीद तो कहूँगा, खाकरोब से ही किसी इंसानी शक्ल का दीदार तो होगा। प्लेट धोने के बहाने फिर दरख्त, पत्ते, गिलहरियाँ, चिड़ियाँ और कौवे देख सकूँगा। लेकिन ये तो ना थी हमारी किस्मत। दिन भर कोई गार्ड कमांडर आया ना भंगी। तमाज़त आफ्ताब की रमक नसीब हुई ना रोशनी की किरण। हकीकतन दिन रात से भी तारीक और भारी साबित हुआ। अलबत्ता आज के दिन का एक खुश आइंद पहलू ये था कि सोने पर पाबंदी ना थी। बेशक संतरी सुराख से बार बार झाँक कर मेरी मौजूदगी का यकीन कर लेता, लेकिन दीवार से टेक लगाने या फर्श से लेटने पर वो बरहम ना हुआ। मैंने भी उसकी शराफत से खूब फ़ायदा उठाया और दिन भर सोकर गुज़िश्ता 2 रात की कसर पूरी कर ली। नींद का हमला इतना शदीद था कि भूख हायल हुई न मच्छर। जब आँख खुली तो शाम हो चुकी थी, क्योंकि बाहर टमटमाते बल्ब का जर्द सा चेहरा रात की तारीकी में सेहतमंद और तवाना दिखाई देने लगा था। अब अपने किए पर पछताया। दिन भर सोकर गुजार दिया तो रात कैसे बिताऊंगा। यूँ मालूम होता था कि अब कभी रात डलेगी ना सवेरा होगा। ऐन इस मुश्किल में एक शायर का मशवरा याद आया, रात अंधेरी है तो अपने ध्यान की मशल जला। एक छोड़ कई मशले जला डाली। बीते दिनों की खुशगवार यादों को झंझोड़ा। अहबाब की रंगीनी महफल को दमसाद बनाना चाहा। वसल की घड़ियों के एक एक लम्हे को तूल दिया कि ख्याल यार में भी कोई रंगे बुए यार पैदा हो, लेकिन कोई अफाका ना हुआ।
ہر حسین یاد کو فیض کا یہ بند سنایا کہ جس گھڑی رات چلے، جس گھڑی ماتمی سنسان سے رات چلے، پاس رہو میرے قاتل میرے دلدار میرے پاس رہو۔ لیکن کوئی نہ مانا، سنگے گراں خود ہی اٹھانا پڑا۔ سوچا بے کل ایسا ہی رہا، شب بھر تو بیمار کہاں۔ میں سمجھا کہ شاید میری بے صبری ہے خامکاری کے دلیل، چنانچہ میں نے سپاہیانہ پھرتی سے کمرے ہمت باندھی اور شاعرانہ وسوسوں کو پرے پھینک کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ایک دیوار سے شروع کرتا، لیکن 2 ڈگ بھرنے کے بعد اگلی دیوار راستہ روک لیتی۔ راستے کو طویل بنانے کے لیے میں نے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ٹہلنا شروع کر دیا، لیکن کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ چنانچہ میں نے پاؤں سے پاؤں ملا کر فرش کو ناپنا شروع کر دیا۔ چھٹی بار پاؤں کا انگوٹھا دیوار کو جا چھوتا۔ میں نے نیند لانے کی خاطر اپنے آپ کو تھکا دینے کے لیے وہیں اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ ایک بار کسی جنبش میں قوت پرواز ذرا زیادہ آ گئی تو سر چھت سے جا ٹکرایا۔ میں سر کو سہلاتا ہوا کمبل پر بیٹھ گیا۔ نیند لانے کا یہ نسخہ کارگر نہ ہوا۔ چنانچہ جنرل فرمان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذہنی مشین کو سوئچ آف کر کے سوچ و بچار کے کوی کو معطل کرنا چاہا، لیکن بے حاصل۔ کر چکے سحر بھی نالا شبگیر بھی، ہم نے دیکھا چوکتے یہ تیر بھی وہ تیر بھی۔ دنیاوی ٹوٹکوں سے سکون کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی تو دین کو آزمانا چاہا۔ سوچا نماز پڑھنی شروع کر دوں، پر کس وقت کی؟ لیکن جب جنبین نیاز سجدہ ریزی کے لیے بےتاب ہو تو وقت کی کیا پابندی؟ وضو کے لیے سنتری کو آواز دی، لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ چیخا چنگھاڑا، لیکن آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ سنتری کو متوجہ کرنے کے لیے آنی دروازے کو جھنجھوڑا، لیکن یہ بھی ناشیدہ ثابت ہوئی۔ بھاری تالے کو لوہے کی سلاخوں سے ٹکرایا، لیکن کوئی صدائے بازگشت باہر نہ پہنچی۔ وضو کے علاوہ صبح کا پیا ہوا پاؤ پر خالص پانی بھی اب باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ لیکن جہاں دن کو کوئی نہ پوچھتا تھا، وہاں رات گئے کون گوشے بار آواز ہوتا۔ مجبوراً میں نے سیم زدہ دیواروں پر ہتھیلیاں رگڑ کر تیمم کی رسم پوری کی اور کمبل کے ایک ٹکڑے کو مصلح کا رتبہ دے کر حالت قیام میں اس پر کھڑا ہو گیا۔ کعبے کی سمت کی تعین کا بھی مسئلہ پیش آیا، لیکن حل تلاش کرنا مشکل معلوم ہوا۔ چنانچہ کعبہ وہیں سے رکایا جبیں جہاں میں نے رکھ دی کہ مصادق اپنی دانست کے مطابق قبلہ رخ کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اندھیری رات کی گمبھیر تنہائی میں قیام طویل اور سجدے طویل تر ہوتے گئے۔ رکوع کے لیے کمر جھکاتا تو دل پہلے جھک جاتا، سجدے کے لیے جبیں بچھاتا تو اٹھانے کو جی نہ چاہتا۔ نماز کا ایک ایک لفظ دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو جو مفہوم اس کال کوٹڑی میں سمجھ آیا، کبھی کوئی خطیب کوئی مفسر کوئی واعظ نہ سمجھا سکا۔ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو یوں محسوس ہوا کہ میرا خالق حقیقی تاریکی کے پردے میں میرے سامنے کھڑا ہے۔ میں نے مالک دو جہاں کے سامنے اپنی چھوٹی چھوٹی حقیر و کمتر خواہشیں دعاؤں کی صورت میں پیش کر دیں۔ اس روحانی عمل سے دل کا بوجھ ہلکا ہوا، ذہن کی قدورتیں چھٹ گئیں، وسوسوں نے دامن چھوڑا، یاد خدا کا ورد زبان پر جاری رہا۔ اب دیکھیے جو داغ کو وہ داغ ہی نہیں، سب رنگ چھوڑ چھاڑ کے یاد خدا میں ہے۔ اگلے روز پھر مٹھی بھر چاول اور چمچہ بھر دال نصیب ہوئی۔ کل کا تجربہ ابھی بھولا نہ تھا، لہذا ذوق سلیم نے کھانے کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہ دی، لیکن پیٹ نے صدا دی کہ انسان خوددار و خوش ذائقہ، کچھ خیال میرا بھی۔ میں نے پیٹ کے اصرار پر ایک لقمہ زبان پر رکھا، لیکن دانتوں کے نیچے چاولوں کی بجائے کنکر زیادہ محسوس ہوئے۔ کنکر اور دانت کے ہر تصادم پر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، لہذا نوالا منہ میں رکھنے سے پہلے میں نے اس میں کنکر ٹٹولنے شروع کیے۔ پہلے دن کا سکور 21 تھا، میں نے انہیں کمبل کی تہہ میں محفوظ کر لیا۔ یہ مشق روزانہ جاری رہی اور میں ذخیرہ میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ اس سے دوہرا فائدہ ہوا، ایک تو دانتوں کی مشقت کم ہوئی، دوسرے دکھوں کے کنکر چننے کے ساتھ ساتھ پتھر کے کنکر چننے میں بھی وقت خوب کٹنے لگا۔ آدھ گھنٹے بعد مجھے پھر روئے زمین پر آنے کی دعوت ملی۔ میں نے پھر مناظر قدرت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ پیپل کے پتے چڑھتے دیکھے، اس پر جنگلی چوہے چڑھتے دیکھے، غسل خانے کی منڈیر پر کبوتروں کو مصروف گٹرگوں پایا، صحن سے ایک فاختہ کو فکر آشیاں بندی میں تنکے اکٹھے کرتے دیکھا، غلاظت کے ڈیڑھ سے کووں کو چاول چنتے دیکھا، چیلوں کو تلاش گوشت میں جپتے دیکھا۔ بس کچھ نہ پوچھیے، ان عیاش آنکھوں نے کیا کیا ضیافت اڑائی۔ رستی بستی دنیا کی ایک جھلک دیکھ لی اور پھر 24 گھنٹے کے لیے زیر زمین دفن۔ منکر و نکیر۔ اسی ساز و ساز رومی اور پیچ و تاب رازی میں میرے 15 شب و روز گزر گئے۔ اس پندرواڑے میں میرے قلب و نظر پر کیا گزری یہ ایک طویل داستان ہے، جس سے قاری کو دلچسپی کم ہوگی۔ البتہ انہی ایام کا ایک اور واقعہ واردات قلبی کے مظہر کے طور پر رقم کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔
میں ایک رات حسب معمول نیم مردہ، نیم زندہ، نیم خوابیدہ، نیم بیدار اپنی قبر میں لیٹا تھا کہ ہوائی جہازوں کی لڑائی کا شور سنائی دیا۔ ایک جہاز دوسرے جہاز کا تعاقب کرتا اور تیز چھری کی طرح فضا کو چیرتا ہوا گزر جاتا۔ دوسرا جہاز پہلو بچا کر اپنے حریف پر راکٹ برساتا، گٹ 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 گٹ، تڑ 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 تڑ، ٹھا ٹھا۔ اسی ہوائی مارکے میں چند جہاز گزرنے اور تباہ ہونے کی آواز آئی۔ پتہ چلا کہ بھارت اور چین کی جنگ چھڑ گئی ہے، بنگلہ دیش کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔ چینی ہوائی جہاز کلکتہ پر پے در پے حملے کر رہے ہیں اور بھارتی فضائیہ مدافعت کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ اتنے میں بجلی کڑکی، میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ خواب کا طلسم ٹوٹ گیا، البتہ گڑگڑاہٹ متواتر کانوں کے پردوں پر دستک دیتی رہی۔ یا اللہ، کیا عالم بیداری میں بھی خواب کسی کیفیت ہے؟ ذہن پر زور دینے اور حسوِ سماع کو تیز تر کرنے سے پتہ چلا کہ موسم سرما کے بادل گرج رہے ہیں، ضرور بجلی بھی چمک رہی ہوگی، لیکن بھارت کے خرمن پر برق گرنے کا امکان بعید از حقیقت ہے۔ تحت الشعور بھی کیسے کیسے لا یعنی خواب تراشتا رہتا ہے۔ جنوری کے انہی ایام میں میری ایک درینہ بیماری جاگ اٹھی جس سے خاصا فائدہ ہوا۔ میں نے اس دور ابتلا میں دانہ اسپند بننا پسند نہ کیا، لیکن گردے کا درد تڑپ اٹھا۔ اس کے لیے درد و دوا تو درکنار، پانی کی بکثرت آمد و رفت جو پرہیزی علاج کا لازمی حصہ سمجھی جاتی ہے، بند ہو گئی تھی۔ درد گرا کہیں رات کے پچھلے پہر اٹھتا، میں پہلے درد سے کراتا پھر چلاتا رہا، لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ بہت بالوں پر پھڑ پڑائے، بہت سر دیوار زنداں سے ٹکرایا، لیکن دیوار ٹوٹی نہ سر پھوٹا۔ خود ہی دل ناتواں نے ہمت ہاری۔ جب آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے ایک صاف ستھرے کمرے میں آرام دہ بستر پر لیٹا تھا۔ پلاسٹک کی ایک نلکی ناک میں اٹکی ہوئی تھی اور پہلو میں ایک میز پر کچھ ایمرجنسی دوائیاں اور اوزار رکھے تھے، لیکن ڈاکٹر مجھے انجیکشن وغیرہ دے کر کہیں ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ صرف 4 گورکھے سپاہی سنگینے تانے سرہانے اور پائنتی کھڑے تھے۔ اتنے میں ڈاکٹر آیا۔ اس نے سیکیورٹی ضروریات کو نظر انداز کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ تم CMH کلکتہ میں ہو، تمہیں شدید تکلیف کی حالت میں یہاں لایا گیا تھا، لیکن اب تم خطرے سے باہر ہو۔ میں نے ان انٹیلیجنس کے عملہ کو کہہ دیا کہ یہ قیدی مزید زدوں کو برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے تم حوصلہ رکھو، اب تمہارے ساتھ انسانی سلوک کیا جائے گا۔ یہ انسان دوست ڈاکٹر چکرورتی تھا اور دشمن ہونے کے باوجود میرے دلی شکریہ کا مستحق ہے۔ ڈاکٹر چکرورتی نے مجھے اسپتال میں داخل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن سیکیورٹی والے نہ مانے۔ دراصل جب میں نے ہوش میں آتے ہی ڈاکٹر کو غیر حاضر پایا تو ہسپتال کے دوسرے حصے میں یہی تکرار جاری تھی۔ ڈاکٹر کا خیال تھا کہ سیل میں مریض کی حالت بدتر ہو جائے گی، اور سیکیورٹی والے کہتے تھے کہ یہی ہمارا مطمع نظر ہے۔ بہرحال مجھے پھر سیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر وہی گوشہ قفس ہے، وہی فصل گل کا ماتم۔ البتہ ڈاکٹر کی سفارش سے اتنا فرق ضرور پڑا کہ میرے سیل کے 2-3 دروازوں میں سے سب سے اندرونی گیٹ کو تالا نہ لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ باقی دروازے حسب معمول سربستہ رہے۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹے میں ایک بار روئے زمین پر آنے کی بجائے 2 بار مشاہدہ قدرت کی اجازت مل گئی۔ گویا اب میں غروب آفتاب کے بعد تاروں بھری رات بھی دیکھ سکوں گا۔ ان مراعات سے اتنا مرغوب ہوا کہ شاہان روم و عجم کی داستان فیاضی بھول گیا۔ جنوری کے آخر میں 2 تقریبیں شانہ بشانہ آ گئیں۔ 26 جنوری کو حاکموں کا یوم جمہوریہ تھا اور 27 جنوری کو محکوموں کی بقرعید۔ 26 جنوری کے جشن کے ہنگاموں کی گونج تو بہت واضح تھی، البتہ عید کی آمد کا اندازہ مجھے صرف مینیو میں تبدیلی دیکھ کر ہوا۔ اس روز سعید ایک مٹھی بھر چاول کی بجائے 2 مٹھی بھر چاول دیے گئے۔ چاولوں کے ہمراہ دال کی بجائے پیاز کا شوربہ ترکاری کی قائم مقامی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا، اور اس پر ترا یہ کہ ساتھ ہی ایک لیمو بھی تھا۔ اگرچہ اس کی صورت ذرا کملائی ہوئی تھی، لیکن ہاف بوائلڈ چاولوں کو ہضم کرنے میں ضرور معاون ثابت ہو سکتا تھا، چنانچہ میں نے اسے شدید ضرورت کے وقت کے لیے محفوظ کر لیا۔ شام کو دال چاول کے عادی معدے میں پیازوں کی موجودگی سے گڑگڑاہٹ ہوئی تو میں نے لیمو کا سہارا لیا۔ اس کا جامہ اتارا، جس کو میں لیمو سمجھا، گھٹیا نسل کا مالٹا نکلا۔ یعنی عید سعید کے مینیو میں فروٹ بھی شامل تھا۔ مالٹا کو یادگار کے طور پر پاکستان لانے کے لیے کئی دن اپنے پاس رکھا، لیکن ستم ہائے روزگار سے سوکھ کر یہ بالکل کشمش بن کر رہ گیا، اور اگر یہ مزید 2 سال کی صحبتیں جھیلتا تو شاید وہ سکڑ کر خال رخ یار سے بھی خفیف ہو جاتا۔ پلیٹ دھونے باہر نکلا تو نلکے کے پاس ایک آدمی نظر آیا، چہرہ غریبانہ، لباس فقیرانہ، لیکن جب اس سے بات کی تو نہایت مخلصانہ۔ اس نے پانی پینے کے بہانے جھک کر میرے کان سے منہ لگایا، کہا، صاحب عید مبارک ہو، میرا نام فضل کریم ہے، میں ادھر سویلین ڈرائیور ہوں، عید ملنا چاہتا ہوں، لیکن وہ ہندو دیکھ رہے ہیں، خدا حافظ۔ اس نے سنتری کی طرف دیکھا جو اپنے ساتھی سے گپ پاک رہا تھا، اور پیچھے مڑے بغیر دروازے سے باہر نکل گیا۔
میں نے روزے عید نہایت درد و کرب میں گزارا، اس لیے نہیں کہ وطن میں احباب گلے مل رہے ہوں گے، نو نہال یہاں چمن جوبن پر ہوں گے، اور مٹیاریں پیلی پیلی اوڑھنیاں اوڑھے جھولے جھول رہی ہوں گی، اور میں ان مناظر سے سینکڑوں میل دور زندہ درگور ہوں۔ بلکہ قلق اس بات کا تھا کہ یہ عید سکوت ڈھاکہ کے چند ہفتے بعد آئی تھی، اور پتہ نہیں کیوں خوشی کے موقع پر میرے زخم جگر ہرے ہو جاتے تھے۔ میرے وطن تیرے دامان تار تار کی خیر۔ قومی المیہ کے پیش نظر ذاتی علم کی اہمیت اس بحر موج خیز میں تو حباب ہو کہ مصادق تقریباً ختم ہو چکی تھی، بلکہ ہوا کا ایک تھپیڑا اس بلبلہ کو معدوم بھی کر دیتا تو بحر موج و خیز میں کوئی فرق نہ آتا۔ میں دوسرے پاکستانیوں سے زیادہ محب وطن کا ہونے کا دعوے دار نہیں، لیکن یقین کیجئے ارض پاکستان کی قدر و منزلت کا جو احساس اس کال کوٹھڑی میں ہوا، عام حالات میں شاید کبھی نہ جاتا۔ پاکستان میرے جگر کی طرح دو نیم پاکستان ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ 16 دسمبر 1971 کے بعد آج پہلی بار جی بھر کر رویا۔ آج پھر دو دو چراغ کشتہ آنکھوں سے ابلنے لگا، لیکن آج یہ آنسو ماتم یا نوحہ گری کے نہ تھے، بلکہ تاسف اور حسرت تعمیر کے آنسو تھے۔ ہر ایک دیدہ پرنم کی آب و تاب کی خیر۔ اب زندان میں مجھے 1 مہینہ ہونے کو تھا۔ اس عرصے میں نہ نہا سکا، نہ کپڑے بدل سکا۔ اپنا چہرہ تو دیکھ نہ سکتا تھا، لیکن کپڑے میل کے ہاتھوں اپنا اصلی رنگ و روپ کھو چکے تھے۔ جسم پر جا بجا مچھروں اور کھٹملوں کی چیرہ دستیوں کے واضح نشان تھے۔ جہاں مچھروں کی رسائی نہ تھی، وہاں جلد متواتر کھجلی کرنے سے خراب ہو چکی تھی۔ داڑھی اور سر کے بال ایسے سرکش ہوئے تھے کہ بیٹھنے کا نام نہ لیتے تھے۔ شاعر نے تو قید تنہائی میں لوح و قلم چھن جانے پر انگلیاں خون دل میں ڈبو کر حدیث دل رقم کرنے کی رسم نکالی تھی، لیکن میرے لیے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں اور بڑے ہوئے ناخنوں کا بہترین استعمال یہ تھا کہ میں ان سے بالوں میں کنگھی کرتا رہوں۔ بے شک یہ مشغلہ غیر شاعرانہ صحیح، لیکن اہم ضرورت پوری کرتا تھا۔ چنانچہ میں پہروں، داڑھی اور سر کے گندے اور گنجان بال زور زور سے کھجاتا رہتا۔ اس کارروائی میں آرام کا پہلو جو تھا سو تھا، تصنیع اوقات اچھا ذریعہ ثابت ہوا۔ انہی دنوں انٹیلیجنس کا ایک ادنیٰ سا ملازم آیا اور مجدہ جاں لایا کہ چلو اپنی جمع شدہ چیزوں میں شیو کا سامان لے آؤ۔ گویا بھارت کے بحر و جود و سخا میں طغیانی آ گئی تھی۔ فوراً فائدہ اٹھایا، ساتھ والے احاطے میں جا کر شیو کے لوازمات نکال چکا تو آنکھ بچا کر ایک آدھ کتاب بھی ساتھ لانے کو نکال لی، لیکن چوری پکڑی گئی اور کتاب ہمیشہ کے لیے ضبط ہو گئی۔ سیل میں واپس آ کر پہلی بار شیشے میں اپنی شکل دیکھی تو دہشت سے کانپ اٹھا۔ ناک اور داڑھی کے بال بے تحاشا پھیل چکے تھے، سر کی کھیتی جنگلی جھاڑیوں کی طرح الجھی ہوئی تھی، بالوں میں جگہ جگہ سفیدی آ چکی تھی، آنکھیں اندر کو دھنس چکی تھیں اور رخساروں کی ہڈیاں بے رنگم پہاڑوں کی طرح ابھری ہوئی تھیں۔ آنکھوں کے گرد و پیچ درپیچ سیاہ حلقے سیاہ بختی کی پوری پوری غمازی کر رہے تھے۔ یا رب، تیری بنائی ہوئی صورت اتنی بے ڈھب اور بھیانک بھی ہو سکتی ہے؟ ایسے قیدی تو میں نے پاکستانی جیلوں کے پیشہ ور مکینوں میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ بہرحال نیم تاریک کوٹھڑی میں کچھ بلیڈ کی مدد سے اور کچھ زور بازو سے اس فصل زائد کی قطع و برید شروع کی۔ دوسری تیسری کوشش میں چہرے کی جلد تک جا پہنچا۔ بلاخر ہونٹ، کان، ناک، گال، آنکھیں اپنی جگہ پر قابل شناخت نظر آنے لگیں۔ اگرچہ مجھے پہلے بھی کبھی یوسف ثانی ہونے کا زعم نہ تھا، لیکن اب بعید مجنوں سے بھی بدتر ہو چکا تھا۔ ایک چاند تھا جو گہنا گیا، ایک پھول تھا جو مرجھا گیا۔ بھارتی لطف و عنایت کا دور چلا تو اگلے روز ایک اور کارندہ کپڑے دھونے کا صابن لے آیا، 1 انچ لمبا، 1.5 انچ چوڑا۔ ساتھ ترکیب استعمال یہ بتائی کہ سامنے غسل خانے میں چلے جاؤ، اسی ٹکڑے سے نہا لو اور کپڑے بھی دھو لو۔ میں وفور شوق میں نکل پڑا تو خیال آیا کہ کرتا پجامہ ڈھو ڈالا تو پہن کر کیا باہر نکلوں گا۔ چنانچہ اسی کرندے کے لطف و خاص سے کمبل کا ایک ٹکڑا بھی ساتھ لے لیا۔ غسل خانے میں جا کر جسم و جاں اور جامہ پہرن کو بیک وقت بھگو ڈالا، لیکن صابن تھا کہ خیال یار کی طرح پھسل جاتا، اور میل تھا کہ رقیب و رسیا کی طرح پیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا۔ میری اس مصروفیت کے دوران غسل خانے کا باہر سے دروازہ بند تھا۔ اندر دھلائی کی مشقت کے ساتھ ساتھ مشق سخن بھی جاری تھی۔ باہر پہرہ دار تک شعر گنگنانے کی آواز پہنچی تو اس کی رگِ فرض شناسی بڑھ گئی۔ وہ چلایا، گانا وانا بند کرو، تمہارا ٹائم ختم ہونے والا ہے، جلدی کرو۔ اس حکم کے مضمرات میں یہ اعتراف بھی تھا کہ یہاں اور بھی پاکستانی قیدی ہیں جن کا ٹائم ابھی شروع ہونا ہے۔ یہاں ٹائم نہیں، ٹائم لکھا گیا۔ اہل وطن کی موجودگی کا خیانہ میں نے کئی روز پہلے بھنگی کی بالٹی سے لگایا تھا، جو کبھی آدھی اور کبھی 2/3 بھری ہوتی تھی۔ ظاہر تھا یہ ساری دولت میری ذات واحد کے لیے نہ تھی، اور بھی اس میں حصہ دار ہوں گے۔ آج اس فرض شناس پہرے دار نے اس کے آنے کی تصدیق کر دی۔
میں غلیظ کمبل اوڑھے گیلے کپڑوں کی پوٹلی کو بغل میں دبائے غسل خانے سے سیل کو جانے لگا تو ساتھ والے سیل کے باہر تام چینی کی بجائے اصل چینی کے سفید مستلمہ پلیٹ چمچ اور گلاس نظر آئے۔ برتنوں کی اعلیٰ نسل سے اندازہ ہوا کہ میرے دائیں ہاتھ یعنی سیل نمبر 11 میں کوئی VIP ہے۔